बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करता हूं। इस फोरम पे ऐसी खबरें आपसे शेयर करता हूं जो कि आपको कौमी ज़राया अबलाग पे यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपको नहीं मिल सकेगी, प्रिंट मीडिया पे नहीं मिल सकेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अंडर सीज है, मुहाशरे में है। पाकिस्तान खुद अंडर सीज है और पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं और ना ही अदालती फैसलों का एहतराम है। बाकायदा तौर पे ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये तजुर्बा किया जा रहा है कि मार्शल लॉ लगाए बगैर आइन को मुअत्तल कैसे किया जाता है, मार्शल लॉ लगाए बगैर जमहूरियत का कत्ल कैसे किया जाता है, मार्शल लॉ लगाए बगैर बुनियादी इंसानी हकूक़ का खात्मा कैसे किया जाता है, मार्शल लॉ लगाए बगैर पॉलिस गर्दी कैसे की जाती है, मार्शल लॉ लगाए बगैर चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ वो कैसे पामाल किया जाता है, ख़वातीन की बेहुरमती कैसे की जाती है और लोगों को उठाया कैसा जाता है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में तजुर्बा किया जा रहा है और ये तजुर्बा अब तक कामयाब है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी नहीं है लेकिन मार्शल लॉ वाले सारे काम हो रहे हैं और वहाँ पे माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। और इस मौके पे तमाम का तमाम मीडिया जो है वो रेजिस्ट नहीं कर रहा और मीडिया के मालिकान के साथ जो कुछ हो चुका है वो अल्लाह की पनाह। और अभी तक उस पर किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं हुई। कोई एंकर पर्सन ने, कोई जर्नलिस्टों ने, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, सहाफ़ी तंजीमों ने उस पर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। कम से कम खामोश एहतजाज तो हो सकता था, स्याह पट्टियाँ बांधी जा सकती थीं। रोज़ाना सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं और फिर छोड़ा जा रहा है उनको। जिस पे प्रेशर आता है वो छोड़ देते हैं, जिस पे प्रेशर नहीं आता उसको दबा के रखते हैं। इमरान रियाज खान अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, मिसिंग पर्सन में उसको डाल दिया गया है। जियो के प्रोड्यूसर को उठाया गया और उनको प्रेशर आने पे उनको रिलीज़ कर दिया गया, वो घर पहुंच गए। समी इब्राहिम साहब को 4-5 दिन के बाद रिहा किया गया। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये निशानदही कर रहे हैं कि जब तक जो ट्रेड यूनियंस हैं और मुख्तलिफ सोसाइटी के सेगमेंट हैं, जब तक वो यूनाइट नहीं होते तो उस वक्त तक उनके हकूक़ नहीं मिलते। और हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं कि हमारी तरफ तो बिल्ली नहीं आ रही, मैं तो महफूज हूँ। और पता चलता है कि कबूतर पे जब हमला होता है तो तब पता चलता है कि नहीं, ये बिल्ली और बिल्ला जो है वो मुझे भी खा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो देखते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं वो सिविल सोसाइटी वाले कब जागेंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ वाली तंजीमें कब जागेंगी, सहाफ़ती तंजीमें कब जागेंगी और कब उनको ख्याल आएगा, कब शऊर आएगा और कब वो एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पे कोई भूख हड़ताली कैंप लगा लेते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है कि मीडिया को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन पर बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है, धमकियाँ दी जा रही हैं, खुलेआम बुला के बेइज्जत किया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई उस तरफ आंख उठाकर भी देख सके। बहरहाल इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मज़ीद भुगतना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में कुछ एक और वेव आने वाली है, एक बहुत ही खौफनाक लहर एक और आएगी और उसका कौन कौन शिकार होगा ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बंद कमरों में बैठ के फैसले किए जा रहे हैं और अभी भी तसल्ली नहीं हुई कि ये जो बगावत है, ये जो गद्दारियत है, इसको कैसे कुचला जाए। ये उसको कुचलने के लिए अभी मज़ीद एग्रेशन के साथ अगला मरहला शुरू होने वाला है। उसके लिए आप तमाम दोस्त जो हैं वो तैयार रहें, क्योंकि हमने बोलना तो है नहीं, हम तो खामोश रहेंगे। बस हम कह रहे हैं जी नौकरियां चल रही हैं, बस ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने काफ़ी कुछ दे दिया है और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, दौलत भी दी है। तो कुछ पाकिस्तान को नेशन को भी सर्व करना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। आइन को सर्व करना चाहिए, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी देने से ही ये मामला होगा। और जितना ज़्यादा आप खामोश रहेंगे उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर और आपकी गर्दन दबोची जाती रहेगी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मीडिया हाउसेस को दबाने का तमाम लोगों को, पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों को, इमरान खान के साथ करीबी जो लोग हैं उनको दबाने का क्या तरीका अख्तियार किया जा रहा है। तरीका बड़ा है जी कि कारोबार, जिसकी जो फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई कारोबार, किसी किस्म का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उनको FBR के ज़रिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़रिए और मुख्तलिफ लोगों के लिए FIA के ज़रिए, उनको एंटी करप्शन के ज़रिए तंग किया जा रहा है। लोगों के तालीमी इदारों पे छापे मारे जा रहे हैं और जो बिज़नेस है उस अकॉर्डिंगली उस बिज़नेस को हिट किया जा रहा है, चाहे सबसे पहले यानी कि फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जाए। और ये जब रोज़ी के राज़िक बनते हैं तो रोज़ी का राज़िक तो सिर्फ अल्लाह ताला है, और ये जब राज़िक जो है ज़मीनी खुदा राज़िक बनने की कोशिश करते हैं तो इसका अंजाम बड़ा बुरा होता है, क्योंकि मैंने तो यही देखा बहुत बुरा अंजाम होता है। और उसकी एक झलक हमने देख भी ली कि
یوم تکریم شہداء پہ باجوہ صاحب کو بلایا ہوا تھا اور وہ کالا چشمہ لگا کے بیٹھے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور آرمی چیف نہیں آئے، سابق آرمی چیف کوئی بھی نہیں آئے اس دن یوم تکریم شہداء پہ، اور کوئی اور مجھے ریٹائرڈ سینئر لیڈرشپ بھی نظر نہیں آئی، حالانکہ جنرل احسان صاحب ہیں، جنرل کیانی صاحب ہیں، جنرل بیگ صاحب ہیں، بہت سارے جرنیل ہیں 3 اسٹار 4 اسٹار وہاں پہ موجود ہیں، وہ آتے ہوتے تھے کسی زمانے میں، لیکن وہ کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور باجوہ صاحب آئے، اور باجوہ صاحب کے ساتھ لوگ کتنا اظہار عقیدت کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا فرانس کی گلیوں میں، جو ویڈیو وائرل ہوئی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے پاکستانی قوم پہ، اور دن رات جو ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ جیلوں میں موجود ہیں اور بغیر کسی مقدمے کے موجود ہیں، اور ہماری خواتین موجود ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جب آپ کی اننگز ختم ہو جاتی ہے اور گراؤنڈ چھوڑ دیتے ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فیم کتنا ہے، لوگ آپ سے پیار کتنا کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کتنی کرتے ہیں، اور لوگ جب اختیار ختم ہوتا ہے، اقتدار ختم ہوتا ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ سیٹ سے نیچے اترتے ہیں تو وہ والی جو محبت ہے، اگر تو اس محبت میں مجھے یقین ہے کہ آج بھی اگر جنرل راحیل شریف، جو کہ زیادہ دور نہ جائیں، جنرل راحیل شریف وہ مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، تو لوگ ان کو سلام کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا پیریڈ ٹینیور جو ہے وہ اچھا گزارا، صاف ستھرا ٹینیور گزارا۔ جنرل نوید مختار ہیں، وہ آئیں جائیں باہر نکلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے باقی جنرل کیانی صاحب، ایون جنرل کیانی صاحب باہر جائیں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور اسلم بیگ صاحب جائیں کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ لیٹسٹ جو ہے باجوہ صاحب ہیں، باجوہ صاحب جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونا ہے تو وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ بات نہیں بھولتے، اب لوگوں میں شعور بہت آ گیا ہے، ایک تو بات نہیں بھولتے، شعور بہت ہے، اویئرنیس بہت ہے، دوسرا اب لوگوں میں خوف بھی نہیں ہے، اب وہ اظہار کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں فوراً، تو اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ، تو یہی ایک واقعہ جی ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو جو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس کرسی جو ہے، کرسی اور اقتدار اور اختیار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ میرا خیال ہے ان کو سوچنا چاہیے، اور جناب باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم کیا لیگیسی، اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے، آپ کے لوگ عزت کریں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے، اور آپ کو سیلوٹ بھی کریں گے، لیکن اگر آپ اپنی ہی قوم کے ساتھ یہ ظلم کریں گے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے اس کے نتائج جو ہیں وہ کوئی بیوقوفی ہوگا جو یہ نہ سمجھ سکے اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اس وقت پھر نہ دولت کام آتی ہے، نہ اختیار کام آتا ہے، نہ ڈنڈا کام آتا ہے، نہ بندوق کام آتی ہے، پھر کوئی چیز کام نہیں آتی، اور اربوں خربوں روپیہ کمانے کے بعد بھی حلال و حرام، اس کے بعد بھی اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ مقام عبرت ہے، تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا جی، ابھی بھی جو سچویشن ہے، اب عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بنا ہوا ہے، فوجی قانون، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، فوجی عدالتیں، اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے پا رہا، اس کی ریزن بڑی واضح ہے، بڑی سادہ سی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی 80 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، یہ اب غلط فہمی ہوگی، اس وقت ہم رہ رہے ہیں یہ 2023 ہے، اور 2023 میں ہر چیز جو ہے، کوئی بھی ریاست سوورن ہوتی ہے لیکن وہ سوورن نہیں ہے، ریاست ایک سوورن اسٹیٹ کہلاتی ہے نا، لیکن وہ جو اس وقت عالمی قوانین بن چکے ہیں اور عالمی دباؤ ہوتا ہے جب کسی پہ سوشل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل جو دباؤ آتا ہے، اس پریشر میں آ کے آپ سوورن نہیں رہتے، اور سوورن صرف وہی ہے جو گھر سے بھی تگڑا ہے، جو فائنینشلی بھی تگڑا ہے، جو سیاسی طور پہ بھی تگڑا ہے، وہ ہے سوورن، لیکن ہم نہ پولیٹیکلی تگڑے ہیں، نہ ہم فائنینشلی تگڑے ہیں، اور نہ ہی ہم مورلی تگڑے ہیں، اور ہم وہ جو ہے عطا گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری سوورنٹی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب ہم ہو یہ رہا ہے عمران خان صاحب وہی فوجی قانون، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، فوجی عدالتیں،
تو خبریں مکمل طور پہ بین ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو اپنی کہتے ہیں کہ گلوریفائی نہیں کرنا، تو گلوریفائی نہ کر کے دیکھ لیں۔ میں صرف سمپل اتنی بات کہتا ہوں کہ جب شیخ مجیب تھے تو ان کو گلوریفائی کون کر رہا تھا؟ کیا اس وقت کوئی 50-100 ٹیلی ویژن چینل سے اس وقت؟ نہیں، وہ عوام کے ساتھ جڑ گئے تھے، عوام کے ساتھ جڑ گئے تھے اور عوام ان کے ساتھ جڑ گئی تھی، اور سمپل سی بات ہے۔ اور جو وہ بات کہہ رہے تھے، جو بات وہ کہہ رہے تھے، ان کے لوگ اس کو مان رہے تھے کیونکہ وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ بار بار کہہ رہے تھے ہماری اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آپ یہ کام نہ کریں اور آپ ہماری عزت نفس کا خیال کریں، آپ ہمارے حقوق دیں، سیاسی حقوق دیں، معاشی حقوق دیں، اور ہمارا وجود تسلیم کریں۔ لیکن اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ نہیں، آپ کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، بلکہ اس کی جگہ پہ بندوق دی گئی، ڈنڈا دیا گیا، گولی دی گئی، تو اس کے نتائج پھر ہم نے بھگت لیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ شیخ مجیب صاحب بھی آپ کو نہ بچا سکے، اس کی وجہ کہ بہت کام آگے نکل چکا تھا۔ اب یہی کام ہو رہا ہے۔ تو جو حامد خان صاحب نے، ایک تو کل پریس کانفرنس ہوئی، حامد خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور حامد خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور بہت مضبوط دھڑا ہے ان کا، اور لیڈرشپ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس آئی ہے اور اسی سے متعلق آئی ہے۔ وکلا متحرک ہو رہے ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں، اور وہ بھی بغیر تحقیق کے، اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا بنیاد بنا کے اور GHQ راول پنڈی کو بنیاد بنا کے لوگوں کے جو ہیں ان کو ٹرائل کیا جائے فوجی عدالتوں میں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں۔ لہٰذا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی یہی شوق رکھ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل آئین ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ملکی قانون میں فوجی عدالتوں کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، بغیر کسی ثبوت، شواہد اور دلائل کے سزائیں دینا خلاف قانون ہے، اور گھروں میں چھاپے لاپتہ کرنے کے عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ گھروں پر چھاپے، خواتین کی تذلیل بھی قابل مذمت ہے، اور مخصوص سیاسی جماعتیں سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ پر حملے کر رہی ہیں۔ عدالتی احکامات پر عمل کے بجائے بے حرمتی اور آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور عدالتی فیصلوں پر من و عمل نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیے گے، نہ ہم نے ماضی میں قبول کیا، نہ اب کریں گے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر کسی کے مقدمات ہیں کسی کے پاس، تو اس کے متعلقہ قانون کے تحت متعلقہ عدالت میں لے کے جائیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، ساری موجود ہیں، وہاں پہ آپ لے کے جائیں مقدمات، لیکن یہ کام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک کل پریس کانفرنس کی، ڈیٹیل پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کافی امپورٹنٹ باتیں کی۔ سب سے پہلے تو وہی 9 مئی کے واقعے کو انہوں نے پہلے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے، کل پھر انہوں نے کہا، انہوں نے ایک تو بات یہ کہی، وہ بڑے چلاک آدمی ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت ریاست کے، اور ریاستی ادارے اور حکومت اور حکومتی ادارے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ نواز شریف صاحب سے پوچھ کے کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اس وقت طاقتور، مضبوط ترین اور طاقتور پاورفل پولیٹیشین کا لیڈر ہے، اور ان سے پوچھ کے چلا جا رہا ہے، اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور وہ کس کس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہ آپ ذرا خود سوچ لیں کہ کون نواز شریف صاحب کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے، اور براہ راست کون احکامات دے رہا ہے، اور کیسے پھر اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ اس پہ تحقیق کریں، بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ آصف زرداری انہوں نے کہا کامیاب سیاستدان ہیں، لیکن 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کی مانیٹرنگ لائن تو جاری کی کہی ہے، جو IG پنجاب نے کی، تو انہوں نے کہا لیکن وہ خود کہاں تھی؟ پنجاب پولیس مانیٹرنگ لائن ہی اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو IG، DIG، SSP کہاں تھے، اور اتنے بڑے واقعات ہو گئے، کہیں پولیس نہیں پہنچی، ان بلوائیوں کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، رائفل چلنے کا، پستول چلنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور اتنا کچھ ہو گیا، لیکن IG تک کا تبادلہ نہیں کیا گیا، کسی پولیس افسر کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو سیاسی مذاکرات کا مشورہ دینے کے بجائے الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے اور فیصلہ سنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب اب کافی ہو گئی ہے، اب آگے بڑھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین PTI کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ PTI کا ووٹ بینک موجود ہے، وہ بالکل نہیں ٹوٹا۔
اور اسمبلی سے باہر آنے کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ غلط تھا، بالکل صحیح ہے، اور وہ اپنی اپنی ہے ریڈنگ جی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پاورفل نواز شریف ہے، سب فیصلے اس کی مرضی سے ہوتے ہیں، سیاست سے کسی کو دور نہیں کیا جا سکتا، آصف زرداری کمال کے سیاستدان ہیں، جب چاہیں شہباز شریف صاحب کو یوں کر کے بلاتے ہیں۔ تو یہ اشارہ آپ سمجھ جائیں کیا ہوتا ہے، تو انگلی کے اشارے سے انہوں نے کہا کہ یوں کر کے بلاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز سے زرداری صاحب وہ انتقام لے رہے ہیں کہ ان کو اگلی آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھی جائیں گی کہ زرداری صاحب نے نون لیگ سے، شریف خاندان سے کیسے کیسے کس طریقے سے انتقام لیے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہباز شریف صاحب اپنی سرکاری تقریر میں 3 دفعہ شہید کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کل جیل سے رہا ہو چکے ہیں 1 مہینے کی قید تنہائی کے بعد، اور اس کے بعد اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، بالکل نہیں چھوڑ رہے، اور وہ ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ آئیں گے اور نئے تگڑے ہو کے آئیں گے، وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، جڑے رہیں گے، اور عمران خان صاحب سے آج انہوں نے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرنے کے بعد اگلا لائحہ عمل عمران خان صاحب اور وہ مل کر کریں گے، اور ابھی بھی بہت سارے کارڈز عمران خان صاحب کے موجود ہیں، اس سیاسی بحران کی، معاشی بحران کی، سارے بحرانوں کی کنجی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہے، پاکستان کے عوام کھڑے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا۔ یہی بات جو ہے وہ ڈرائنگ روم والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ سمجھ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو پاکستان کا بھی نقصان ہوگا اور ان کا بھی نقصان ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔